इराक में एक खुफिया फौजी अड्डा कायम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक चरवाहा वादुल शमरी जब करीबी कस्बे जा रहा था तो वो इत्तफाकन इस अड्डे तक पहुंच गया, जिसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर ने इसे निशाना बनाया। जो उम्मीदें ट्रंप अपने इस दौरे पर अपने वफ्द के हमरा लेकर आए थे, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कशीदगी में कमी की उम्मीदों के बरक्स अमेरिका और इसराइल की जंगी मशीन ना सिर्फ रुकी नहीं बल्कि मजीद तेज हो गई। ये तमाम रियासतें जो दहाइयों से अमरीकी दिफाई छतरी पर इन्हिसार करती रही हैं, अचानक खुद को बराह रास्त जंगी महाज पर पा सकती हैं। अगर सिफारतकारी नाकाम हो जाती है, जैसे ही तेहरान पर बम गिरेंगे, खुद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ जाएंगी और इंतखाबी माहौल में यह ट्रंप के लिए सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता बरस ईरान जंग से पहले भी इराक में एक खुफिया फौजी अड्डा कायम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने एक अड्डा इराक के मगरबी सहरा में फरवरी में शुरू होने वाली जंग के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इराकी हुक्काम का कहना है कि मुल्क में एक दूसरा इसराइली अड्डा भी मौजूद था जो जून 2025 में ईरान पर इसराइली हमलों के दौरान इस्तेमाल हुआ था। इस दूसरे अड्डे की तामीर 2024 के आखिर में शुरू की गई थी, ताहम अब ये फाल नहीं रहा। 2026 की जंग में इस्तेमाल होने वाले अड्डे की मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका को कम से कम एक अड्डे के बारे में इल्म था। इन अड्डों का मकसद ईरान पर हमलों के लिए तैयारों की प्रवास के वक्त को कम करना और इसराइली फिजाइया के लिए लॉजिस्टिक मरकज फराहम करना था। यहाँ खसूसी दस्ते और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थीं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में कार्रवाई की जा सके। मकामी बद्दू अफराद ने एक अड्डे के करीब मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही की थी, ताहम इराकी फौज ने दूर से निगरानी को तरजीह दी और अमेरिका से मालूमात तलब की, लेकिन वाशिंगटन ने इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मार्च को एक चरवाहा वादुल शमरी जब करीबी कस्बे जा रहा था तो वो इत्तफाकन इस अड्डे तक पहुंच गया, जिसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर ने इसे निशाना बनाया। इसने इससे कबल अड्डे की इतला इराकी हुकाम को दे दी थी। फिर अवादुल शमरी की तबाहशुदा गाड़ी मकामी बद्दू अफराद को मिली, जिसमें अवादुल शमरी की लाश भी मौजूद थी। इराकी फौज ने एक रेकी मिशन भेजा, ताहम मुमकिना तौर पर इसराइली फायरिंग के नतीजे में एक फौजी हलाक और 2 जख्मी होने के बाद मिशन वापस बुला लिया गया। ये इराक की सरजमी पर 2 अड्डे इसराइल के ज़ेरे इस्तेमाल रहने के बाद अब बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया है कि ईरान का जो ये पर्सपेक्टिव है इस रीजन के अंदर, जो इलाकाई ममालिक हैं ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के अंदर, वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ईरान ने इस जंग के आगाज के फौरी बाद ही खलीजी रियासतों के ऊपर जो अमरीकी फौजी अड्डे थे उन पर मिसाइल दागे थे ताकि ये ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन ये जंग अब बज़ाहिरन हमें लग रहा है कि थम चुकी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि नहीं, दोबारा से जंग के जो बादल हैं वो सर पर मंडलाने लगे हैं। एक अच्छी खबर तो ट्रंप के और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से इतनी है, जिसका जंग के साथ बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है। चीन ने अगले 3 साल के दौरान अमेरिका से $17 अरब की ज़राई मसनूआत खरीदने का वादा किया है। फैक्ट शीट में वाज़ेह किया गया है कि $17 अरब के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने चीनी वजीर खारजा के यूएस चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की भी तस्दीक करती है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों दौरा चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे हुए हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक नहीं की जा रही थी। लेकिन जो उम्मीदें ट्रंप अपने इस दौरे पर अपने वफ्द के हमरा लेकर आए थे, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई।
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی فیس سیونگ کے لیے چائنا نے وہ بھی اپنے قومی مفادات کے تحت یہ کچھ دو معاہدے جو ہیں وہ کیے ہیں. لیکن ٹرمپ کے چین کے ساتھ مذاکرات کے مرحلے کی مکمل نہیں تو کسی حد تک ناکامی نے ایک ایسے منظرنامے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے جسے دنیا بڑی مشکل سے فراموش کرنا چاہتی تھی. ایران پر ایک اور بڑے فوجی حملے کی تیاری کی خبریں آ رہی ہیں. ایک جانب امریکی بحری بیڑے کی غیر معمولی تعداد پہلے ہی خلیج فارس کا محاصرہ کیے ہوئے ہے اور دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عملی طور پر وائٹ ہاؤس کے مکین کو تباہی کے دہانے تک دھکیل رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق اس کھیل میں صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری تہذیب اور عالمی معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے جو ابنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے سائے میں انہدام کے کنارے پر کھڑی ہے. چین میں ہونے والے مذاکرات کے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائیوں کا حکم دے سکتے ہیں. اپنے تمام تر بیانات کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ بیجنگ کو تہران کے خلاف اپنی اسٹریٹجی کی مکمل حمایت پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اگرچہ چین نے محدود سفارتی اقدامات کا عندیہ ضرور دیا ہے، اس مرحلے پر ٹرمپ کے پاس بظاہر دو ہی راستے باقی رہ گئے ہیں. یا تو ایران کی شرائط تسلیم کرتے ہوئے امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے یا اسرائیل کے ساتھ مل کر دوبارہ بمباری کا آغاز کیا جائے تاکہ تہران کو رعایتوں پر مجبور کیا جا سکے. اسی دوران جب عالمی ذرائع ابلاغ ٹرمپ کی ایشیائی سفارتکاری اور چین کے دورے پر مرکوز تھا تو مشرق وسطیٰ میں ایک فیصلہ کن جغرافیائی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی تھیں. کشیدگی میں کمی کی امیدوں کے برعکس امریکہ اور اسرائیل کی جنگی مشین نہ صرف رکی نہیں بلکہ مزید تیز ہو گئی. اسرائیلی ذرائع اور فضائی نقل و حمل کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں ہی تقریباً 6,500 ٹن اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اسرائیل پہنچایا گیا ہے، جبکہ تنازع کے آغاز سے اب تک یہ مقدار 1,15,000 ٹن سے تجاوز کر چکی ہے. اسی طرح امریکی بوئنگ C-17 گلوب ماسٹر 3 طیارے شب و روز مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے خطے میں قائم امریکی اڈوں تک اسلحہ اور فوجی ساز و سامان منتقل کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف منظر کا ظاہری حصہ ہے. اصل دھماکہ خیز خبر سیاسی پس پردہ جاری مذاکرات میں پوشیدہ ہے. اسرائیلی میڈیا اور فلسطینی ذرائع کے مطابق تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان مقبوضہ فلسطین میں مستقل امریکی فوجی اڈوں کے قیام پر غیر معمولی بات چیت جاری ہے. یہ محض عارضی فوجی کمک کا معاملہ نہیں بلکہ پورے خطے کو امریکی سرپرستی میں مکمل عسکری ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہے. فلسطینی اخبار القدس کے مطابق یہ پورے خطے کی سر نو تشکیل ہے. پینٹاگون کا منصوبہ صرف حملہ کرنا نہیں بلکہ پورے جغرافیائی میدان پر قبضہ جما کر دیگر عرب ممالک سے اپنے اڈوں کو تنازع کے مرکز میں منتقل کرنا ہے. کیونکہ امریکی جھنڈا پہلے ہی پورٹ آف حیفا اور صحرائے نقب میں واقع خفیہ ریڈار سائٹ 512 جیسے مقامات پر لہرا رہا ہے. اس لیے یہ دراصل ایک ایسے فوجی پلیٹ فارم کی تعمیر ہے جو آئندہ بڑے حملے کی بنیاد بن سکتا ہے. واشنگٹن اور تل ابیب کی زبان اس قدر جھاریانہ ہو چکی ہے کہ تجزیہ کار سیاستدان بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. امریکی کانگریس کے رکن جان لارسن نے کھلے عام ٹرمپ پر جنگی جرم کی تیاری کا الزام عائد کیا. ان کے مطابق امریکی صدر ایرانی عوام کی مکمل تباہی کی بات کر رہا ہے. الفاظ کے معنی ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں. دنیا کی طاقتور ترین ریاست کسی پوری قوم کی فنا کی بات نہیں کر سکتی. لارسن نے صدر اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کے خلاف مواخذے کی دستاویزات بھی جمع کرا دی ہیں. تاہم عسکری طیاروں کے شور میں یہ آواز دیتی محسوس ہوتی ہے. تل ابیب کے بعض اہلکار مغربی ذرائع ابلاغ کو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا، ابنائے ہرمز بند رہے اور ایران پر مزید حملے کیے جائیں تو اسرائیل اس پر خوش ہوگا. نیوز ویک کے مطابق یہ رویہ زخمی، غرور اور گہرے خوف کا اظہار ہے. اتحادی کے جال یعنی الائڈ ٹریپ کے نظریے کی روشنی میں نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ مذاکرات سے اکتا کر
ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں جو ایران کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے کا موقع دے دے۔ نیتن یاہو کے لیے جو خود قانونی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، ایران کے خلاف فیصلہ کن کامیابی سیاسی بقا کا آخری سہارا بن چکی ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ سے حملے کرتے ہیں تو اس کے سب سے زیادہ شدید اثرات خود امریکہ کے خلیجی اتحادیوں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت اور بحرین پر پڑ سکتے ہیں۔ یہ تمام ریاستیں جو دہائیوں سے امریکی دفاعی چھتری پر انحصار کرتی رہی ہیں، اچانک خود کو براہ راست جنگی محاذ پر پا سکتی ہیں۔ العدید ایئر بیس، یونائٹڈ اسٹیٹس ففتھ فلیٹ اور کیمپ عارف جان میں موجود امریکی فوجی انسٹالیشن ایران کے میزائلوں کے لیے جائز اہداف بن جائیں گے۔ پاسداران انقلاب پہلے ہی یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ریاض اور امارات تک رسائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس صورت میں ایران صرف جنگی جہازوں کو نہیں بلکہ راس تنورا اور پورٹ آف فجیرہ جیسے تیل کے بنیادی مراکز کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے عالمی توانائی منڈی چند ہی دنوں میں شدید بحران کا شکار ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز کی بندش اس ممکنہ بحران کا صرف ابتدائی مرحلہ ہوگا۔ اصل تباہی اس وقت شروع ہوگی جب پورے خلیج فارس میں بحری تجارت رک جائے گی۔ انشورنس کمپنیاں جہازوں کو کور کرنے سے انکار کر دیں گی اور تیل کی قیمتیں $200 سے $250 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں، لیکن خلیجی ممالک اس اضافے سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ وہ اپنی برآمدات عملی طور پر روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر سمندر کے اندر کمیونیکیشن کیبلز اور نمک کشی کے پلانٹس کو نقصان پہنچتا ہے، جن پر خلیجی ممالک کی تقریباً 90% آبی ضروریات منحصر ہیں، تو ریاض، کویت سٹی، دبئی اور دوحہ جیسے بڑے شہر چند ہی دنوں میں پانی اور انٹرنیٹ کے بحران سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ محض معاشی کساد بازاری نہیں بلکہ فوری نوعیت کی صنعتی تباہی اور انسانی بحران ہوگا۔ اگر جنگ طول پکڑتی ہے اور داخلی بے چینی بڑھتی ہے تو امریکہ حسب سابق اپنے اتحادیوں کو تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ بحرین اور سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں عوامی بغاوتوں کی صورت میں واشنگٹن اپنی فوج واپس بلا سکتا ہے، جبکہ شاہی خاندان شدید سیاسی اور سماجی بحران کا سامنا کریں گے۔ وہ عرب حکومتیں جنہوں نے عشروں تک امریکی سیاستدانوں کی سرپرستی کی اور سینکڑوں ارب ڈالر کے ہتھیار خریدے، ایک لمحے میں بے اثر ہو سکتی ہیں، اور ان کے ممالک لیبیا اور شام جیسی طویل عدم استحکام کی کیفیت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگ آزادی یا اصولوں کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے سیاسی مظاہرے کی شکل اختیار کر سکتی ہے جس کا مقصد صرف یہ دکھانا کہ جوابی کارروائی کی گئی۔ اس صورت میں خلیجی ریاستوں کی خوشحالی، ان کے بلند و بالا شہر اور ان کی آنے والی نسلیں امریکی انتخابی سیاست کی بھینٹ چڑھ سکتی ہیں۔ اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے اور ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے ابتدائی اثرات میدان جنگ سے زیادہ یورپ اور امریکہ کے عام شہریوں کی جیبوں پر پڑیں گے۔ عالمی معیشت کی سب سے نازک شریان آبنائے ہرمز پہلے ہی شدید خطرات کی زد میں ہے۔ اس کی ممکنہ بندش نے تیل کی قیمتوں کو بعض اوقات $120 فی بیرل تک پہنچا دیا تھا، اور اگر بحران شدت اختیار کرتا ہے تو عالمی معیشت ایک نئے غیر معمولی جھٹکے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ بے پناہ فوجی برتری کے باوجود امریکہ اور اسرائیل بظاہر ایک اسٹریٹجک ناکامی کی طرف بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ماہرین اور ریٹائرڈ فوجی افسران اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو شکست دینے کی ایک اور کوشش بالآخر ایک ایسے دلدل میں پھنس جائے گی جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ ماہرین سیاسیات کا تو یہ ماننا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد کسی بھی ممکنہ معاہدے کے امکانات تقریباً ختم کر دیے۔ ایران کی قیادت کے پاس پسپائی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اگر وہ ہتھیار ڈالتی ہے تو اس کے لیے سیاسی نہیں بلکہ جسمانی موت مقدر ہوگی۔ تہران کا نظام جو پہلے بھی قیادت کی تبدیلی اور متعدد اعلیٰ قومی شخصیات کی شہادت کے باوجود قائم رہا، اب پہلے سے زیادہ متحد اور منظم ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں ایک قدیم فارسی کہاوت یاد آتی ہے، جب گیدڑ ایک چیونٹی پر حملہ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دشمن سے نہیں بلکہ اپنے غرور سے لڑ رہا ہوتا ہے۔
چیونٹی پنجے کے نیچے بھی چیونٹی ہی رہتی ہے اور گیدڑ گرد میں اٹا ہوا محض گیدڑ ہی رہتا ہے۔ امریکہ چند شہروں کو مٹا سکتا ہے اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن پاسداران انقلاب ایران کے وسیع جغرافیے میں پھیلا ہوا ایک جدید نیٹ ورک ہے اور اسے مکمل طور پر ختم کرنا آسان نہیں۔ ایسی صورت میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر فوجی جوابی حملے متوقع ہوں گے، خصوصاً ایسے وقت میں جب یہ اڈے پہلے ہی مسلسل ڈرون اور میزائل حملوں کے دباؤ سے تھکے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ کے اندر دوبارہ سے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر داخلہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق تہران میں محسن نقوی اور مسعود پزشکیان نے 90 منٹ طویل ملاقات کی۔ پزشکیان نے پاکستان، عراق اور افغانستان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنی سرزمین سے ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کی اجازت نہیں دی اور اسرائیل کے جن 2 اڈوں کی نشاندہی ہوئی ہے وہ عراقی حکومت کے علم میں نہیں تھی، اس لیے پزشکیان عراق کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران پر حملہ کرنے میں امریکہ اور اسرائیل کا مقصد دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر کے ملک کے اندر بدامنی پھیلانا تھا، تاہم یہ منصوبے ناکام رہے، جس کی وجہ ایران کے پڑوسیوں کا تعاون اور ذمہ داری تھی، جنہوں نے ہماری سرزمین کے خلاف اپنی زمین کے کسی بھی غلط استعمال کو روکا، جو کہ قابل قدر اور لائق تحسین اقدامات تھا۔ یوں دنیا ایک عجیب اور خطرناک تضاد کے دہانے پر کھڑی ہے۔ امریکہ ایک ایسا تباہ کن حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو ایران کو سرنگو نہیں کرے گا مگر عالمی معیشت کو شدید دھچکا پہنچانے کی ضمانت بن سکتا ہے۔ کشیدگی کے اس نئے مرحلے سے اگر کسی کو فائدہ پہنچے گا تو وہ صرف اسلحہ ساز کمپنیاں ہوں گی۔ جیسے ہی تہران پر بم گریں گے، خود امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جائیں گی اور انتخابی ماحول میں یہ ٹرمپ کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف یورپ ایک گہرے صنعتی بحران میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کوئی برق رفتار جنگ نہیں ہوگی بلکہ تمام فریقوں کے لیے ایک طویل، تکلیف دہ اور تھکا دینے والا تصادم ثابت ہوگا۔ اب اصل سوال صرف یہ ہے کہ آیا عقل سلیم یا اقتدار سے محرومی کا خوف ٹرمپ کو اس مرحلے پر روک سکے گا یا نہیں، اس سے پہلے کہ ان کے اپنے جرنیل خطے میں جہنم برپا کر دیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔